नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल क़सस की आयत नंबर 76। इन्ना कारून काना मिन कौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्ना मफ़ातिहहु लतनऊ बिल उसबाति उली कुव्वतिन इज़ क़ाला लहु क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़ारिहीन। अल्लाह फरमाते हैं, ये अपने साजो सम्मान पर ना इतराएं, इन्हें बताओ कि कारून मूसा की कौम ही में से था, फिर वो उनके खिलाफ सरकश हो गया। हमने उसको इतने ख़जाने दे रखे थे कि उनकी कुंजियाँ कई ताकतवर मर्दों की जमात भी मुश्किल ही से उठाती थी। ये कारून कौन था और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का, यानी बाइबल में इसका नाम कुराह आया है। ये बनी लावी में से और मूसा अलैहिस्सलाम के सगे चचा का लड़का था। यहाँ रूए सुखन कुरैश के रोसा अमीर लीडरों की तरफ है, ख़ास तौर पर अबू लहब की तरफ है। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा और दौलतमंदी के लिहाज से गोया कुरैश का कारून ही था। बुखल, तकब्बुर, कसावत कल्बी और पैगंबर से अनाद और हलाल और हराम में इम्तियाज़ से बेपरवाही में ये दोनों बिल्कुल मुमासलत रखते थे। कुरान ने ये वाक़या इसी बिना पर यहाँ सुनाया है। इसको पढ़ते हुए इसका ये पहलू सामने रहना चाहिए कि इसकी असल हिकमत इसी से वाज़ेह होगी। यानी वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का था, लेकिन उसने यानी कारून ने उनसे सरकशी इख्तियार कर ली थी। इसका सबब ये हुआ कि बनी इसराइल की पूरी कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम की अमामत और सियादत तस्लीम कर ली और उनके साथ हिजरत करके मिस्र से निकल आई। इससे इसको बड़ा हसद हुआ और इसने ये नारा बुलंद कर दिया कि इस जमात का तो हर आदमी मुक़द्दस है और खुदा की मैयत भी पूरी जमात को हासिल है। फिर मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के लिए ये इम्तियाज़ क्यों कि वो कौम की अमामत और पेशवाई करें। चुनाचा अपने ख़ानदान और आम बनी इसराइल में से कुछ लोगों को साथ मिलाकर ये उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। इसकी यही बगावत है जिसका ज़िक्र कुरान ने फ़बग़ा अलैहिम के अल्फाज में किया है। बाइबल में है कि कुराह बिन अज़हार बिन कहात बिन लावी ने बनी रूबन में से अलियाब के बेटों और दातन और अबीराम और पलत के बेटे ओन के साथ मिलकर आदमी को साथ लिया और वो बनी इसराइल में से 250 अशख़ास जो जमात के सरदार और चीदा मशहूर आदमी थे मूसा के मुकाबले में उठे और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, क्योंकि जमात का एक एक आदमी मुक़द्दस है और खुदावंद उनके बीच रहता है, सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमात से बड़ा क्यों कर ठहराते हो। यानी उसके ख़जाने इतने थे कि बड़ी जमात उठाती थी। ये उसकी सरकशी और इस्तकबार का सबब बयान फरमाया है। कोई मुबालगे का असलूब ना समझे, ये बयान वाक़या है। उस्ताद इमाम लिखते हैं कि उस ज़माने में ख़जानों की हिफाजत के लिए उस तरह की तजोरियाँ और आनी अलमारियाँ और सेफ़ नहीं होते थे जिस तरह के हमारे ज़माने में होते हैं, और ना इस तरह के कोई शक्ल यानी भारी कोफल ताले होते थे और कुंजियों ही का रिवाज था जिसका अब है। उस ज़माने के बड़े सरमायादार बेलमूम ज़मीन दोज़ ख़जाने बनाते और उनको महफूज करने के लिए उनके फाटकों और दरवाज़ों में बड़े बड़े आहनी कुंडे लगाकर उनमें भारी भारी आहनी उड़ंगे जो ख़ास इस गर्ज़ के लिए तैयार किए जाते थे फंसाते, और इन उड़ंगों को फंसाना और इनको खोलना दोनों एक बहुत मुश्किल काम होता और इनके तमाम लवाज़िम मिल मिला के एक भारी बोझ बन जाते। जब भी इनको हटाने या उठाने की ज़रूरत पेश आती तो एक ताकतवर जमात की ज़रूरत होती। यही तरीका उस ज़माने में शहर पनाहों और कल्लों के आहनी दरवाज़ों को बंद करने के लिए भी इख्तियार किया जाता था। इस तरीके की बाज़ यादगारें अब भी हमारी देहाती ज़िंदगी में पाई जाती हैं। आयत में इस तरह की कुंजियों की तरफ इशारा है। अरब में जिस तरह किसी के पास भारी भारी देगों का पाया जाना उसकी फ्याजी की दलील था, उसी तरह इस किस्म की कुंजियों का पाया जाना उसकी सरमायादारी की निशानी थी। इस काला लहू कौम हो, जब उससे कहा उसकी कौम ने, ला तफ़रह मत अकड़, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़ारिहीन, बेशक अल्लाह इतराने वालों को, अकड़ने वालों को पसंद नहीं करता। वब्तागी और तलाश कर, फ़ीमा अता का, उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है,
دار الاخرات آخرت کا گھر، ولا تنسا نصیبہ کا اور مت بھول اپنا حصہ لینا، من الدنیا دنیا سے، و آسن اور تو بھی احسان کر، کما احسن اللہ الیک کا جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا، ولا تبغ الفساد فی الارض زمین میں فساد برپا نہ کر، ان اللہ لا یحب المفسدین بے شک اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو نصیحت کی تھی؟ قرینہ دلیل یہ ہے کہ اس سے قوم کے اصحاب علم مراد ہیں، تاہم پوری قوم چونکہ ان کی پشت پر تھی اور صرف تھوڑے سے مفاد پرست ہی الگ تھے جو قارون کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اس لیے لفظ قوم استعمال فرمایا ہے۔ آگے آیت 80 میں اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ یہ قوم کے دانش مند لوگوں نے نہایت شائستہ الفاظ میں ان کو تنبیہ کی کہ خدا کی نعمتیں پا کر جو لوگ ان کے غرور میں اور خدا ہی کے خلاف کرنے کی جسارت کریں وہ بالآخر خدا کی پکڑ میں آ ہی جاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ یہی وہ حکمت اور معرفت ہے جس کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا کہ جس کو یہ عطا ہوئی ہے اسے خیر کثیر کا خزانہ دے دیا گیا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سراسر خدا کی بخشش ہے، اسے اپنے جد امجد کی میراث اور اپنی قابلیت اور استحقاق کا کرشمہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تمہاری ابدی زندگی میں جو کچھ اس میں سے تمہارے کام آئے گا وہ اسی کا حصہ ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کر کے تم یہاں سے وہاں لے جاؤ گے۔ یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اس قدر مال و دولت سے نوازا ہے۔ وہ اپنی صفات کا عکس اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے اور وہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے بندوں کے معاملے میں اس طرح کے محسن ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اس نے کہا انما اوتیتہ، یہ مجھے دیا گیا ہے علی علم، میرے علم کی وجہ سے۔ اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا ان اللہ قد اہلک من قبلی، کہ اللہ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے من القرون بہت ساری بستیوں کو، من ہوا اشد منہ قوتاً جو زیادہ تھیں اس سے طاقت میں بھی، و اکثر جمع اور جمعیت میں بھی، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون اور وہ نہیں پوچھا کرتا مجرموں سے ان کے جرم کے بارے میں۔ یعنی اس نے کہا یہ میری ذاتی علم سے مجھے ملا ہے، یعنی اس قابلیت و مہارت، فن اور حسن تدبیر سے ملا ہے جو مال کمانے کے لیے میرے اندر موجود ہے۔ اس کا خدا سے کیا تعلق، اس میں اس کا کیا حق قائم ہو جائے گا میرے مال میں؟ یعنی اللہ جب انہیں تباہ کرتے تو اس وقت نہیں پوچھتا مجرموں سے، یعنی اس کے مستحق بھی نہیں ہوتے کہ ان کی بات ہی سن لی جائے۔ ان کے گناہ ان کی پیشانی پر لکھے ہوتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں ان کے ہاتھ پاؤں بالکل ایک ایک بن منہ اور ان کے جرائم کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، سو ایک دن وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ قال الذین لا یریدون، کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے، نل حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یا لیتا ہے افسوس، لانا مثل ما اوتی، ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہمیں دیا جاتا جیسے دیا گیا ہے قارون کو، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے ہی نصیبوں والا ہے۔ سو ایک دن وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے لوگوں کے سامنے نکلا تو دنیا کی زندگی کے طلبگار اسے دیکھ کر کہنے لگے جو کچھ قارون کو ملا ہے اے کاش ہمیں بھی ملا ہوتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ بڑے ہی قسمت والا یا نصیبوں والا ہے۔ شان و شوکت کے اس مظاہرے کی ضرورت غالباً اس لیے پیش آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی امامت اور سیادت کے خلاف جو تحریک اس نے اٹھا لی تھی اس کے لیے لوگوں کو متاثر کیا جائے، لہٰذا اس لیے وہ بن ٹھن کے لوگوں کے سامنے آیا۔ وقال الذین اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا تھا، ویلکم، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر، اللہ کا بدلہ بہتر ہے، خیر لمن آمن، ہر اس شخص کے لیے جو ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ نہیں نصیب ہوتی مگر انہیں جو صبر کرتے ہیں۔ جن کو علم کی دولت عطا ہوئی تھی وہ بول اٹھے کہ شامت کے مارو، جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جس کی ہر شخص کو تمنا کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جن کے اندر دنیا کی رغبات اور مطامع کے مقابلے میں ایمان اور عمل پر جمے رہنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اصل میں لا یلقاها الا الصابرون کے الفاظ ہیں، اس میں ضمیر کا مرجع وہ حکمت اور موعظت ہے جس کی تلقین کی گئی ہے۔ عربی زبان میں ضمیریں اس طرح بھی آتی ہیں کہ اس کی متعدد مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ خسفنا به وبداره الارض، ہم نے اسے
اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ، نہیں تھی اس کی کوئی جماعت، اس کا کوئی جتھا، ینصرونہ من دون اللہ، جو اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین، نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکا۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو نہ کوئی جماعت اس کے لیے اٹھی کہ خدا کے مقابل میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ آپ ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور ہو گئے وہ لوگ، تمنوا مکانہ، جو تمنا کر رہے تھے اس کی جگہ لینے کی، بالامس کل تک، یقولون، انہوں نے کہا، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، ہے افسوس اللہ ہی بڑھا دیتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے، ومن عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کر دیتا ہے، لولا ان من اللہ علینا، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا ہم پر، لَخَسَفَ بِنَا، تو وہ ہمیں بھی دھنسا دیتا، وَكَأَنَّهُ، ہے افسوس، لا یفلح الکافرون، کافر کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اب وہی جو کل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی بات ہو گئی جو ہمیں بتائی جا رہی تھی کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر یہ عنایت نہ فرمائی ہوتی تو ہمیں بھی اس طرح دھنسا دیتا۔ ارے غضب، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ منکرین فلاح نہیں پائیں گے۔ بائبل میں اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب قارون کی بغاوت فتنہ بننے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو خیمہ اجتماع کے سامنے مباہلے کی دعوت دی، مباہلہ یعنی مقابلے کی دعوت دی، تاکہ خدا کی جماعت کے لیے خدا ہی کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ چنانچہ لکھا ہے، داتن اور ابیرام اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہو گئے۔ تب موسیٰ نے کہا کہ اس سے تم جان لو گے خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی، اشارہ قارون کی طرف اس نے کر کے اور اس کے جتھے کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کر کے کہا کہ اگر ویسی ہی موت مرے جو سب لوگوں پر آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی حادثے گزرے جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی ایسا کرشمہ دکھا دے کہ جس سے زمین کا منہ کھلے اور ان سب کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے، یہ جیتے جی پتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ اس نے ابھی یہ اپنی باتیں ختم کی ہی تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان کے پاؤں تلے زمین پھٹ گئی اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا، ان کو اور ان کے گھر بار کو اور قراہ کے ہاں سب آدمی کو اور ان کے سارے مال اور اسباب کو نگل گئی۔ سو وہ ان کا سارا گھر بار جیتے جی پتال میں سما گئے اور زمین ان کے اوپر برابر کر دی گئی، اور وہ جماعت میں سے نابود و نیست و نابود ہو گئے، اور سب اسرائیلی جو ان کے پاس تھے ان کی چیخیں چلانا سن کر وہ بھاگ گئے کہ کہیں زمین ہمیں نہ نگل جائے۔ تلک الدار الآخرہ، تو یہ جو آخرت کا گھر جس کا یہاں ذکر ہوا ہے، نجعلھا للذین، ہم کر دیں گے ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا، جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے، فی الارض، زمین میں، ولا فساد، اور نہ ہی فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، انجام کار تو متقین ہی کا بہترین ہوگا۔ من جاء بالحسنات، جو بھی نیکیاں کر کے آئے گا، فلہ خیر منہا، اسے اس سے بھی بہتر اجر دیا جائے گا، ومن جاء بالسیئۃ، جو برائی کر کے آئے گا، فلا یجزی الذین، نہیں بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جو برائی کر کے آئیں گے، عاملوا السیئات، ان کے برے عملوں کا، الا ما کانوا یعملون، مگر اس کے برابر ہی دیا جائے گا جو انہوں نے کیے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنا وہ دنیا میں کرتے تھے۔ یہ اس قانون کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جزا و سزا کے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ بروں کے لیے وہاں عدل اور اچھوں کے لیے فضل کا معاملہ ہوگا۔ الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، اس لیے یقین رکھو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے تم پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں اچھے انجام تک پہنچا کے رہے گا۔ اب ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو بھی جو خدا کی ہدایت لے کر آیا ہے اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ کے باب میں اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے رسولوں کے ساتھ بہترین سلوک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ بہترین انجام ان کا ہوگا۔ وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تم اس کے متوقع نہیں تھے کہ تمہاری طرف یہ کتاب اتاری جائے، یہ تو محض تمہارے پروردگار کی عنایت ہے کہ اس نے تمہیں اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس لیے بے کم و کاس سناؤ اور ہرگز ان منکروں کے مددگار نہ بنو۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے در حقیقت جھٹلانے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز یہ توقع نہ رکھو کہ تمہاری مخالفتوں کے باعث وہ اپنے موقف میں سے کوئی نرمی پیدا کر لے گا۔ نہیں، وہ اس پیغام میں کسی تبدیلی یا مداحنت کا مجاز نہیں ہے اور تمہارے آگے نہیں بلکہ ہمارے آگے جواب دہ ہے۔ استاد امام امین احسانی اصلاحی نے اس کے بعض پہلوؤں کے رہنمائی فرمائی ہے۔ اس آیت میں وہ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبوت اور رسالت ایک موہبت ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے اس کا کار خاص کے لیے منتخب فرماتا ہے اور وہی جس کو منتخب فرماتا ہے اس کی تربیت فرماتا ہے۔ نبی کو یہ منصب بغیر کسی طلب اور تمنا اور کسی انتظار اور توقع کے ملتا ہے اور خدا ہی اس منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت کی کسی مضمر صلاحیتوں میں ہی کا ایک بروز ہے تو ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوا ہے کہ آدمی پر اگر کسی منصب اور عہدے کی ذمہ داریاں اس کی طلب و تمنا کے بغیر عائد ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کی مدد فرماتا ہے، اور اگر وہ کسی عہدے کا طالب بن کر اس کو حاصل کرتا ہے تو خدا اس کو اس کے عہدے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس بات کی وضاحت احادیث میں بھی نہایت مؤثر انداز میں ملتی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے معاملے میں ہمیں ہرگز کسی نرمی مداحنت کو گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم مجرموں کے ساتھی اور ان کے مددگار بن جائیں گے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللہِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہ روکنے پائیں اللہ کے آیات سے، بعد اذا انزلت الیک، اس کے بعد کہ آپ کی طرف نازل بھی ہو چکی ہیں۔ وَادْعُ الی ربک، آپ پکارتے رہیں اپنے رب کی طرف۔ وَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور تم مت ہو جانا مشرکین میں سے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللہِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو۔ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، الا وجہ سوائے اس کی ذات کے۔ لہ الحکم، سارا حکم بھی اسی کا ہے۔ وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ایسا کبھی نہ ہو کہ یہ خدا کی آیتوں سے جب کہ وہ تمہاری طرف نازل ہو چکی ہیں تمہیں روک دیں۔ تم اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہونا، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے اور تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔